अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद और अमरबेल एपिसोड 42 में भी। पिछले एपिसोड में अगर आपने कुछ गौर किया हो तो आपको भी आइडिया हुआ होगा कि अलीज़ा सिकंदर का जो बात करने का स्टाइल है और चीज़ों को परखने का या फिर इन्वेस्टिगेट करने का या थोड़ी समझ बूझ रखने का, वो स्टाइल अलीज़ा सिकंदर में आ चुका है। अलीज़ा की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी सौले के सामने और उसने उसके सामने जो हकाइक रखे थे, वैसा ही कुछ हकीकत पसंद उमर जहांगीर भी था। तो बजाय इसके कि कोई इमोशनल स्टंट होता, अलीज़ा ने बड़ी ही समझ बूझ के साथ प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करते हुए सौले से बात की कि उसके कुछ भी करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सच और ये जो बड़ी बड़ी बातें हम जर्नलिस्ट लिखते हैं वो खत्म हो जाती हैं रेफरेंसेस के सामने कहीं ना कहीं, और वो भी स्पेशली जब तुम खुद अपने जाती मुफाद के लिए सब कुछ लिख रही हो तो तुम में भी कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और फिर उसके बाद सौले अचानक कहाँ गायब हो गई और अब अलीज़ा को तशवीश हो रही है कि इसके पीछे भी शायद उमर का हाथ है। वो रिकॉर्डिंग का गायब हो जाना, क्या वाकई ऊपर से इतना प्रेशर है? और अब ज़ाहरा जब्बार के सामने खड़ी वो जो बातें उससे पूछ रही है, तो आइए जानते हैं कि ज़ाहरा जब्बार उसे कौन से हकाइक से आगाह करती है। और आप शायद ये जानकर हैरान नहीं रहेंगे कि अलीज़ा सिकंदर और उमर जहांगीर का जो रिश्ता है वो अब उसके पूरे ऑफिस में सभी के सामने आ चुका है। इसके बाद अलीज़ा सिकंदर से भी क्या सब डरने लगेंगे या क्या होगा लोगों का रिएक्शन या फिर खुद अलीज़ा का, हम जानेंगे आज की एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। अलीज़ा सिकंदर ज़ाहरा जब्बार के सामने खड़ी कुछ सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कह रही थी कि तैमूर साहब ने सौले को आर्टिकल लिखने से मना कर दिया और गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी जाया करा दी, ऐसा क्यों? और फिर ज़ाहरा जब्बार ने उसको गहरी नजरों से देखते हुए कहा कि हाँ, ऊपर से कुछ प्रेशर था। तो अलीज़ा ने पूछा कि कैसा प्रेशर? अलीज़ा, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि कैसा प्रेशर हो सकता है, आखिर तुम भी उसी खानदान का एक फर्द हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली तो अलीज़ा चंद लम्हे कुछ नहीं बोल सकी। उसे तवक्को नहीं थी कि वो भी ये बात जानती होंगी, और फिर उसने सोचा कि हाँ, यकीनन सौले ने ये बात, और फिर उसकी सोच का तसलसल टूट गया क्योंकि ज़ाहरा जब्बार कुछ कह रही थी। मैं तो खुद सौले से ये जानकर हैरान रह गई कि तुम उमर जहांगीर की कजन हो। मेरे तो वहमो गुमान में भी ये नहीं था, और मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि तुम और सौले इतनी अच्छी फ्रेंड्स हो और सौले फिर भी तुम्हारी फैमिली के बारे में लिख रही है और तुमने किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। और हाँ, ये तो मुझे सौले ने बताया कि वो खुद भी चंद दिन पहले तक ये बात नहीं जानती थी और तुमने उससे भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। और फिर अलीज़ा कहने लगी कि हाँ, ये जरूरी तो नहीं था कि मैं ऐसा करती। और फिर ज़ाहरा जब्बार ने कहा कि हाँ ठीक है, जरूरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी खैर चलो कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है। ज़ाहरा जब्बार ने उसकी बात के जवाब में कदरे लापरवाही से कहा तो वो कहने लगी, मैं यही तो जानना चाह रही हूं कि सब कुछ कैसे खत्म हो गया, क्योंकि कल तक तो। और ज़ाहरा जब्बार ने उसकी बात काट दी और कहा, अब ये तो मैं भी नहीं जानती। तैमूर साहब ने इतनी तफसील तो मुझे भी नहीं बताई, लेकिन हाँ, परसों काफी कॉल्स आई थी उनके पास और काफी ऊपर से, और वह कदरे परेशान भी थे। फिर इसीलिए उन्होंने सौले को बुलवा कर उससे बात की। अच्छा, लेकिन वो परेशान क्यों थे? गवर्नमेंट ने भी तो इंक्वायरी का ऐलान किया था उमर के खिलाफ। हाँ, गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था, मगर ऐलान करने और इंक्वायरी करने में बहुत फर्क होता है अलीज़ा। और सौले तो परसों भी बहुत गुस्से में थी और गुस्से में ही छुट्टी लेकर गई है। उन्होंने उसे एक और इत्तला दी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे और सौले के दरमियान तो आपस में कोई बात नहीं हुई ना? उन्होंने अचानक अलीज़ा से पूछा तो अलीज़ा गड़बड़ा गई और कहने लगी, कैसी बात? I mean, कोई भी झगड़ा हुआ हो?
تو علیزہ نے کہا کہ نہیں، مجھ سے اس کا کوئی جھگڑا کیوں ہوگا، ہم تو ابھی بھی دوست ہیں۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اور پھر علیزہ وضاحت دینے لگی کہ مجھے تو صرف تجسس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ آپ سے پوچھا، لیکن پھر بھی ابھی بھی مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ علیزہ نے اپنی بات کے اختتام میں کہا تو زہرا جبار کہنے لگی کہ کس بات پر؟ یہی کہ تیمور صاحب اتنی آسانی سے تو پریشرائز نہیں ہوتے نا، بلکہ ہمارے اخبار کی کریڈیبلٹی اسی بات پر بیس کرتی ہے کہ ہم ہر قسم کے پریشر کو فیس کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی پریشر کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، تو پھر اب اتنے چھوٹے سے ایشو پر؟ زہرا جبار نے کندھے اچکائے۔ ہاں مجھے بھی حیرت ہے، مگر ظاہر ہے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی ایسی بات ہوگی کہ تیمور صاحب نے سارے معاملے کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اور پھر علیزہ اصل مدے پر آئی اور کہنے لگی، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زین العابدین بھی اسی اسائنمنٹ پر کام کر رہے، تیمور صاحب اسے آپ کیسے روکیں گے، وہ تو کمپرومائز نہیں کرتا نا۔ اور پھر زہرا جبار نے کچھ چونک کر کہا کہ تم سے کس نے کہا کہ زین العابدین اس اسائنمنٹ پر کام کر رہے؟ اور علیزہ نے صالح کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے تو صالح سے ہی پتا چلا ہے۔ اور اس کے بعد زہرا جبار نے کیا کہا کہ علیزہ کے ہوش اڑ گئے؟ جی ہاں، وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور زین العابدین؟ زہرا جبار کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کبھی بھی پہلے سے اپنی اسائنمنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کسی کو، اور پھر صالح یا جو بھی ہو، یہ زین العابدین اور تیمور صاحب کا مسئلہ ہے، وہ خود ہی سے ورک آؤٹ کر لیں گے۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو علیزہ وہاں سے باہر آ گئی اور وہ سوچوں میں گم تھی کہ اگر زین العابدین نے یہ ساری اوتھینٹک انفارمیشنز اسے نہیں دی تو صالح کے پاس یہ ساری خبریں کہاں سے آئیں، اور صالح نے اس سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ یہ سب اسے زین العابدین نے دیا ہے؟ کیا صالح زین العابدین کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ یقین دلانا چاہتی تھی علیزہ اور عمر جہانگیر کو کہ اس کے خلاف جو بھی باتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ سچ ہیں، یا پھر کیا تھا؟ یہ تو ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں، یا پھر تب جب صالح کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا۔ اور اگلے سین میں جناب اور بھی بہت سے شاکنگ فیکٹس ہمارے سامنے آنے والے ہیں کہ صالح کہاں گئی اور اب صالح کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ صالح بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو چکی ہے عمر کے خلاف آرٹیکلز لکھنے کے بعد۔ اس ڈسکشن کے بعد اگلا دن بہت دھماکہ خیز ثابت ہوا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت آفس میں کام کر رہی تھی جب نغمانہ یکدم اس کے کیبن میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، مائی گاڈ علیزہ، تمہیں پتہ ہے کہ صالح کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی کہا تو علیزہ اس کے سوال سے زیادہ اس کے تاثرات دیکھ کر خوف زدہ ہوئی اور کہنے لگی، نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا، کیا ہوا؟ اس کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کیا آج صبح جب وہ آفس آ رہی تھی تو مائی گاڈ، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ علیزہ اب یکدم پریشان ہوگی تو وہ کہنے لگی، ہاں صالح نے خود فون کیا تھا مجھے بھی کچھ دیر پہلے، اسی نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صالح ٹھیک ہے۔ علیزہ نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں وہ بہت لکی تھی جو بچ گئی، نغمانہ نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے اس وقت اس کی گاڑی پر فائرنگ کی جب وہ ابھی اپنے گھر سے نکلی تھی، اور فائرنگ کی آواز سنتے اس کے گھر کا گارڈ بھی باہر نکل آیا اور اس نے بھی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے، مگر صالح اب بہت زیادہ اپسٹ ہے۔ اس نے تیمور صاحب سے بھی بات کیا اور اب وہ کل پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ تو کیا وہ جانتی ہے کہ فائرنگ کس نے کی ہے؟ سبھی جانتے ہیں، وہ جن کے خلاف آج کل لکھ رہی ہے، ظاہر ہے انہی لوگوں نے۔ اور پھر نغمانہ بات کرتے کرتے رک گئی، اور پھر علیزہ نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ ہاں تم عمر جہانگیر کا ہی نام لینا چاہتی ہو نا؟
ہاں میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات بری لگے گی، لیکن عمر جہانگیر کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس میں سب یہی کہہ رہے ہیں، اور خود صالح کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمر جہانگیر نے اس کی چھٹی کے دوران اسے گھر پر بھی فون کر کے دھمکایا تھا، اور اب اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور علی سے کچھ بے دم ہو گئی، اسے یکدم ڈپریشن ہونے لگا تھا۔ آخر عمر جہانگیر کیوں اس طرح کی حرکات میں انوالو ہوتا ہے؟ نغمانہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن علیزہ اب کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی، بلکہ اسے سنائی دے ہی نہیں رہا تھا۔ عمر کے لیے ایسے کوئی بھی حرکت کرنا ناممکن تو نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ کسی عورت پر بھی ایسا حملہ کروا سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب وہ پہلے سے ہی اخبار پر اتنا پریشر ڈال چکا تھا کہ اب اس کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی شائع نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اتنی عجیب حرکت، اب اسے عمر سے گھن آنے لگی تھی۔ انفیکٹ اسے اپنے خاندان سے ہی گھن آنے لگی تھی کہ وہ اتنی نیچ اور اس طرح کی حرکات بھی کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے کبھی بھی کسی بھی عورت کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب اس نے ساری ناراضگی بھلا کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صالح سے اس کے گھر ملنے جائے گی، اور شام کو علیزہ صالح سے ملنے اس کے گھر گئی۔ ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور کچھ دیر کے انتظار کے بعد پھر وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ بی بی سو رہی ہیں۔ ملازم نے اسے اطلاع دی تو علیزہ کچھ دیر تو اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جو ہاتھ میں پکڑا ہوا پھولوں کا بکے تھا اس نے اس ملازم کی طرف بڑھا دیا۔ یا آپ میری طرف سے اسے دے دیں اور اسے بتا دیں کہ علیزہ سکندر اس سے ملنے آئی تھی، میں بعد میں اسے کال بھی کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان کا پیغام دے دوں گا۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور علیزہ نے 2 گھنٹے کے بعد پھر گھر جا کر اسے فون بھی کیا، اور اس بار بھی فون ملازم نہیں اٹھایا، اور اس کا نام پوچھنے کے بعد اس سے کہا کہ بی بی صاحب ابھی بھی سو رہی ہیں۔ اور جب علیزہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے انہیں میرا پیغام دیا، تو اس نے کہا کہ جی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ ملازم نے اسے صالح کا پیغام دیا تو علیزہ نے فون بند کر کے صالح کے موبائل پر کال کرنا شروع کر دی، لیکن صالح نے کال ریسیو نہیں کی۔ صاف صاف طور پر وہ علیزہ کو نظر انداز کر رہی تھی۔ یقیناً وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب کہہ رہی تھی۔ اور علیزہ بھی اس کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت عمر جہانگیر کے خاندان کے ہر فرد کو ہی اپنا دشمن سمجھ رہی ہوگی، اور چند دن پہلے علیزہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے اس نے یہی اندازہ اخذ کیا ہوگا کہ علیزہ بھی عمر جہانگیر اور اس کے ہر اقدام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلے دن اخبارات نے اس خبر کو فرنٹ پیج نیوز بنا دیا تھا، جو صالح پہ حملہ ہوا تھا اس خبر کو۔ عمر جہانگیر پر اور کیچڑ اچھالا گیا تھا، اور اس کے حوالے سے اگلی پچھلی بہت سی خبروں کو بھی اخبار میں لگایا گیا، اور اس بار صرف ان کا اخبار ہی یہ سب شائع نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہر اخبار ہی اس کے بارے میں اسی طرح کی خبریں لگا رہا تھا۔ تیسرے دن کے اخبارات عمر کے بارے میں کچھ اور خبریں بھی لے کر آئے، اور صالح پرویز کی پریس کانفرنس کو نمایاں کوریج دی گئی تھی، جبکہ عمر جہانگیر کی تردید کو ایک سنگل کالمی خبر بنا کر پچھلے صفحے کے ایک کونے میں لگایا گیا تھا۔ APNS کی طرف سے اس حملے کی مذمت اور پھر عمر جہانگیر کی برطرفی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، یعنی کہ اسے اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے، اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اب عمر جہانگیر کی معطلی کا پراپرلی مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور وہ اخبار جس میں علیزہ بھی کام کر رہی تھی وہ بھی انہی چیزوں کو اب ہائی لائٹ کر رہا تھا، اور علیزہ کو عمر جہانگیر کے خلاف ہر پروٹیسٹ کا حصہ اب بننا تھا۔ اور پھر اگلے ہی سین کے پہلے پوائنٹ پہ ہی
نغمانہ علیزے کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ آج شام کو لاہور کے سارے صحافی پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی واک کر رہے ہیں، عمر جہانگیر کے معطلی اور اس کے خلاف اس قاتلانہ حملے کی انکوائری کے لیے۔ ہمارے اخبار کے لوگ بھی جا رہے ہیں، تو علیزے کیا تم بھی چلو گی؟ نغمانہ نے تیسرے دن ہی اسے صبح آفس آتے ہی بتایا تھا، تو علیزے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کے بعد علیزے کے چہرے کے تاثرات جب نغمانہ نے دیکھے تو وہ کہنے لگی، علیزے کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تم اس واک کو جوائن نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے جیسے علیزے سے ہمدردی کی، اور علیزے نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ میں شام کو وہاں آ جاؤں۔ اور اس کے بعد وہ شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس احتجاجی واک میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ اگلے دن آفس میں کولیگز کی چپتی اور سوالیہ نظروں سے بچنے کے لیے علیزے کے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا۔ لیکن ہاں، اسے وہاں دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی تھی، اور شاید کوئی بھی وہاں اس کی اس طرح سے آمد کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ خود صالح پرویز بھی خاصی حیران نظر آئی۔ اور فائرنگ والے واقعے کے بعد اس دن پہلی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو علیزے اس کی طرف بڑھ آئی اور اس نے صالح سے پوچھا کہ ہیلو صالح، تم کیسی ہو اب؟ اور صالح نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہوں، میں تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر شاید تم مصروف تھی۔ اس نے صالح سے کہا تو صالح کہنے لگی، مصروف نہیں، میں اپسیٹ تھی۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، اور میں اسی حوالے سے تم سے بات بھی کرنا چاہ رہی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا اس واقعے پر۔ اور صالح نے پہلی بار مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ شکریہ، میں جانتی ہوں، اور اس بکے کے لیے بھی شکریہ جو تم نے بھیجوایا تھا۔ اب علیزے نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر خاموش رہنے کے بعد اچانک صالح نے اس سے کہا کہ ویسے علیزہ، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم آج یہاں آؤ گی، لیکن میں آ تو گئی نا، کم از کم اس سے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ میں اپنی فیملی کے ہر غلط قدم کی حمایت نہیں کرتی ہوں۔ اور صالح نے گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہاں، کم از کم اب میں یہ تو ضرور جان گئی ہوں۔ اور پھر وہ دونوں دوسری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ واک میں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی، اور ان سب نے پوسٹرز پکڑے ہوئے تھے جن پر عمر جہانگیر کے خلاف بہت سے نعرے درج تھے، اور نغمانہ نے ایک پوسٹر اب علیزے کو بھی پکڑا دیا تھا۔ علیزے نے زندگی میں پہلی بار پوسٹر پکڑ کر سڑک پر اس طرح کسی واک میں حصہ لیا تھا، اور وہ خاصی خفت کا شکار ہو رہی تھی، مگر وہاں موجود باقی سبھی صحافیوں کے لیے بہت ہی عام سی بات تھی۔ ان کے لیے یہ بھی بہت سی واکس میں سے ایک تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ احتجاجی واک سے زیادہ ان کے لیے گپ شپ کرنے کا ایک موقع تھا۔ پریس کلب سے گورنر ہاؤس جا کر کچھ سینئر صحافیوں نے گورنر ہاؤس کے ایک اہلکار کو ایک یادداشت بھی پیش کی تھی، اور پھر گورنر کے پرسنل سیکرٹری سے بھی ان صحافیوں کی ملاقات کروائی گئی تھی۔ ان صحافیوں کی واپسی پر ان کے چہروں پر خاصا اطمینان تھا۔ اور پھر صحافیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں وہاں کھڑے دوسرے صحافیوں کو بتایا کہ گورنر صاحب نے یہ یقین دلایا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر کے کل عمر جہانگیر کو معطل کر دیں گے۔ اور پھر کچھ دیر کی مزید گپ شپ کے بعد تمام صحافی وہاں سے جانے لگے، اور اب علیزے بھی وہاں سے واپس گھر آ گئی، اور سین ہوا ختم۔ علیزے نے پروٹیسٹ میں جا کر اپنے صحافی ہونے کا تو ثبوت دے دیا، اور ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا لی، لیکن اب اصل مشکل اس کے سامنے تب آئے گی جب وہ اپنے گھر آئے گی، اور سب سے بڑھ کر کے وہ جنید سے ملے گی، اور یہ سب جان کر کے علیزے اپنی ہی فیملی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ اس کی فیملی کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کس طرح کی سے باتیں سننے کو ملیں گی؟ زیادہ دور نہیں، آئیے جانتے ہیں اسی سین میں۔
جب شام کو بلکہ رات کو علیزے گھر واپس آئی تب 8 بج چکے تھے اور گھر پر اس نے جنید کو اپنا منتظر پایا۔ وہ اور نانو دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، اور اس کے آتے ہی جنید نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کی ہے، تم کہاں تھی اور تم نے اپنا موبائل کیوں آف کیا ہوا تھا؟ اور علیزے نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ بس ایسے ہی آف کر دیا تھا، کچھ فرینڈس کے ساتھ فورٹریس چلی گئی تھی میں۔ علیزے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا مگر کم از کم موبائل تو آف نہ کیا کرو، خاص طور پر شام کے وقت، وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے۔ میں تو تمہیں ٹریس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اور پھر علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ تو آج میرا کوئی پروگرام طے ہی نہیں ہوا تھا نا، ورنہ میں جاتی ہی نا۔ اور پھر علیزے رک گئی اور جنید نے اسے پھر اپنے آنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ ہاں پروگرام تو کوئی نہیں تھا، میں ویسے ہی آ گیا، یہاں کالونی میں کسی سے کام تھا تو سوچا کہ تم سے اور نانو سے بھی ملتا چلوں۔ اور پھر نانو نے اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر کہا کہ اچھا بیٹا اب تم جاؤ، کپڑے چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا لگوا دیتی ہوں۔ اور پھر علیزے اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے چلی گئی۔ لیکن یہ بات زیادہ چھپی نہیں رہی کہ وہ کل کہاں تھی، کیونکہ اگلے ہی دن صبح ناشتے کی میز پر آتے ہی اسے نانو کا موڈ آف ہونے کا احساس ہوا، اور اخبار ہاتھ میں لیتے ہی اسے اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی، کیونکہ پہلے ہی صفحے میں چند دوسرے صحافیوں کے ساتھ اس کی اپنی بھی تصویر موجود تھی، جس کے نیچے لکھا ہوا تھا احتجاجی ریلی۔ اور اس کے بعد ساری تفصیلات بھی چھپی ہوئی تھی، اور اب علیزے کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی کوئی تصویر بنائی جائے گی اور پھر اسے اخبار میں اتنی نمایاں جگہ لگا دیا جائے گا۔ اس نے کن اکھیوں سے نانو کو دیکھا، وہ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان سے کیا کیا بات کرے۔ لیکن پھر ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس نے اس وقت ان سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ آفس سے واپس آ کر ہی ان سے بات کرتی، کیونکہ شاید تب تک ان کا غصہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوتا۔ اور عمر کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے شائع ہونے والی خبروں سے تو وہ پہلے ہی بہت پریشان تھیں، اور اب اسے بھی اس مہم کا حصہ دیکھ کر یقیناً نانو کو شوق پہنچا تھا، وہ یہ بات جانتی تھی۔ اس نے ناشتہ خاموشی سے کیا اور اس کے بعد وہ آفس چلی آئی، مگر آفس آنے کے بعد وہ لاشعوری طور پر جنید کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت تک جنید بھی اخبار دیکھ چکا ہوگا، اور وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس تصویر پر اس کا رد عمل کیا ہوگا، خاص طور پر تب یہ جان کر کہ اس نے جنید سے اپنی کل شام کی مصروفیات کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ جنید اکثر اسے اس وقت فون کرتا تھا، لیکن اس روز اس کا فون نہیں آیا تھا، اور 11 بجے کے قریب علیزے نے کچھ ہمت کرتے ہوئے اس کے موبائل پر اسے فون کیا تو دوسری طرف سے کال ریسیو بھی کر لی گئی۔ ہیلو جنید، میں علیزے ہوں۔ میں جانتا ہوں، جنید نے اس کی بات کے جواب میں بڑے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے اس کے علاوہ کیا کہے، اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ میرے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اور اب علیزے اس کے لہجے میں ناراضگی تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ خاصی خود مختار ہیں، دوسروں کے انتظار جیسی حماقت نہیں کر سکتی آپ۔ بہرحال آپ کی بہت مہربانی کہ آپ میرے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ اور وہ پہلی بار اس بات سے آگاہ ہوئی تھی کہ جنید طنزیہ گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ دراصل میں بہت مصروف تھا، اس لیے فون نہیں کر سکا۔ اور پھر کچھ دیر دونوں طرف سے خاموشی رہی، اور علیزے نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ نے اخبار دیکھا؟ روز ہی دیکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی بے تاثر تھا، اور علیزے نے کہا کہ آپ نے آج کا اخبار دیکھا؟ اور پھر اس نے اتنے ڈائریکٹ انداز میں کہا کہ علیزے کچھ بول ہی نہیں سکی۔
شاید تم یہ پوچھنا چاہ رہی ہو نا کہ میں نے تمہاری تصویر دیکھی؟ ہاں دیکھی ہے میں نے، بہت اچھی آئی ہے۔ اور شرمندگی سے علیزے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں یقیناً یہ پکچر تم نے فورٹریس میں ہی بنوائی ہوگی نا اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ اور اس کے بعد تو علیزہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کیوں علیزے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور جنید اب بڑے نارمل سے لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا تو وہ کہنے لگی کہ جنید میں تو آپ کو بتا دینا چاہتی تھی کہ، اور جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیا میں نے کیا؟ ہاں آپ نے تو نہیں کیا لیکن، اور جنید نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور میں نے کوئی وضاحت بھی نہیں مانگی، کیا مانگی ہے؟ نہیں جنید، لیکن پھر بھی میں معذرت کرنا چاہ رہی ہوں۔ معذرت؟ کس چیز کے لیے؟ غلط بیانی کے لیے۔ اور اس کے بعد جنید نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں مگر اس کو جھوٹ کہتے ہیں جسے آپ غلط بیانی کہہ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد علیزہ کچھ دیر خاموش رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اسے جھوٹ ہی کہہ لیں، میں اپنے جھوٹ کے لیے آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ بس یہی کہ مجھے افسوس ہے میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا بلکہ مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ علیزہ نے کچھ دیر کے بعد اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، تمہیں اس چیز پر افسوس ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن تمہیں اس چیز پر افسوس نہیں ہے کہ تم ایک احمقانہ کام کے لیے وہاں گئی تھی۔ اور جنید نے بڑی تلخی سے کہا، اور پھر اس نے کچھ بے بسی سے کہا کہ جنید میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ تم مجھے یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں سمجھا سکتی کیونکہ یہ بہت اِل لاجیکل ہے ایسا کچھ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ لیکن جنید میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، صالح میری کولیگ اور دوست ہے۔ اور عمر جہانگیر تمہارا فرسٹ کزن ہے علیزہ، جنید نے اسی طرح کہا۔ مگر صالح کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں، اور عمر جہانگیر کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جنید نے اسی کی زبان میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمر جہانگیر اس سب کا خود ذمہ دار ہے، تو صالح بھی اس کی خود ہی ذمہ دار ہے۔ اور پھر علیزہ نے کچھ چڑھتے ہوئے کہا کہ ہم غیر متعلق لوگوں کی وجہ سے آپس میں بحث کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ غیر متعلق لوگوں کے لیے سڑک پر پوسٹر پکڑ کر کھڑی ہوں گی تو پھر بحث تو ہوگی نا۔ اگر آج کوئی عمر جہانگیر کے لیے ایسی کوئی واک کنڈکٹ کرے تو تم جاؤ گی وہاں کیا؟ اور علیزہ خاموش رہی اور جنید تلخی سے ہنسا۔ نہیں جاؤ گی، میں جانتا ہوں، اور میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ رشتے دیانتداری مانگتے ہیں، اور تم یہ حقیقت تسلیم کرو یا پھر نہ کرو، لیکن عمر جہانگیر تمہارا فرسٹ کزن ہے، جنید نے بڑے ہی دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اب تم خود بتاؤ کہ میں اپنے گھر والوں کو اس تصویر کی کیا جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں کہ میری منگیتر اپنے ہی خاندان والوں کے خلاف پوسٹر پکڑ کر سڑک پر کھڑی ہے؟ ہر علیزہ اب اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ میں اپنی خوشی سے وہاں نہیں گئی تھی، مجھے مجبوراً وہاں جانا پڑا تھا۔ نہیں علیزہ، میں یہ وضاحت قبول نہیں کر سکتا، کوئی مجبوراً کچھ بھی نہیں کرتا جب تک کہ اپنی مرضی کسی نہ کسی حد تک اس میں شامل نہ ہو۔ اور جنید نے اسی ترشی سے کہا، تو میں آپ سے ایکسکیوز کر تو رہی ہوں۔ علیزہ مجھے تمہارے ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز پر تمہیں شرمندگی محسوس ہی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے ایکسکیوز بھی مت کرو تم۔ جنید نے ٹوک ٹوک انداز میں کہا، تو
پھر میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتا تو چکی ہوں کہ... اور جنید نے اس کی بات کاٹ دی. علیزے میں پھر کبھی تم سے اس موضوع پر بات کروں گا. اور اب بھی اس کے لہجے کی خفگی برقرار تھی. اور ہاں، رات کو میں تمہیں کھانے پر نہیں لے جا سکوں گا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے. اس نے اپنا کل بنایا ہوا پروگرام کینسل کرتے ہوئے کہا. خدا حافظ. اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جنید نے فون بند کر دیا اور علیزے نے مایوسی سے اپنے موبائل کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ آخر دوسرے میرا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں سمجھ سکتے، عمر جہانگیر کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں تب بھی جب وہ غلط ہو. اور اس نے موبائل میز پر رکھتے ہوئے سوچا اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اس کے بعد اب جب وہ شام کو واپس گھر آئی تو نانو کا غصہ ابھی بھی اسی طرح سے برقرار تھا اور علیزے کے ڈپریشن میں کچھ اور اضافہ ہوا. اس کے بعد نانو نے کھانے پہ بولنا شروع کر دیا. ان کا لہجہ کافی تلخ تھا لیکن جواب میں علیزے نے بھی بڑی خودسری سے ان کے سوالوں کا جواب دیا. کافی تلخ گفتگو رہی ان دونوں کے درمیان اور کیا کچھ بات ہوئی یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ریلی میں شرکت کرنے پر علیزے کے سامنے بہت سی مشکلات آ چکی ہیں. ایک طرف جو اپنی دوستی کو بچا رہی ہے، وہ اپنی دوست کے خلاف جو بھی اس کے ظلم اس نے دیکھا، اس کے خلاف جو آواز اس نے اٹھائی ہے اپنی ہی فیملی، اپنی ہی کزن کے خلاف، تو اب اس کے بہت ہی پیارے رشتے، اس کی نانو، اس کا جنید، سب اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسے ہی گلٹی فیل کروایا جا رہا ہے. کیسے کرے کہ ان سب چیزوں کا مقابلہ، جبکہ وہ یہ بھی کنفرم نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ عمر جہانگیر نہیں کیا ہے. کیوں کروائے گا عمر جہانگیر صالح کے اوپر حملہ جبکہ اس سے پہلے وہ اخبار کو اتنا ڈرا دھمکا چکا تھا کہ اس کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے اس اخبار نے اس کے خلاف خاموشی اختیار کر لی تھی اور کوئی بھی عمر جہانگیر کے بارے میں اب آرٹیکلز نہیں لکھ رہا تھا. اس کے باوجود وہ کیوں ایک عورت کے اوپر ایسا حملہ کروائے گا؟ لگ تو نہیں رہا کہ ایسا عمر نے کیا ہے یا پھر اسے بھی پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں. ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.